हुकूमत को, वज़ीर आज़म को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जो पानामा लीक्स के सिलसिले में इंटरनेशनल मीडिया ने जो इंकशाफात किए, जिसमें मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का जिक्र था, इसके अलावा भी पाकिस्तान के और लोगों का भी जिक्र था। अहमियत इस बात की इससे लगती है कि जो आज प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में खिताब किया, वजाहत देने की कोशिश की, उसमें वाज़ेह तौर पे वजाहत देते हुए प्राइम मिनिस्टर ने खुद इंकशाफ बहुत किए, जिसका जिक्र अफसाने में शायद नहीं था, जिसका जिक्र हमारे 7 सवालात में नहीं था, उनके जिक्र भी कर दिए। मगर जो हमारे 7 सवाल थे उनका जवाब कहीं पर भी नजर नहीं आया, उनके पास था ही नहीं, और नहीं उनके पास शायद इसका जवाब था। उनके वजाहतों से हमारे लिए 7 सवाल से 70 सवाल और बन गए हैं, और सारे सवालात में कहीं भी, क्योंकि मीडिया के पास हमारे 7 सवाल मौजूद हैं, जिसमें एक ऐसा सवाल भी नहीं जिसमें ये कहा जाए कि ये ज्यादती है, नाइंसाफी है, और ये सवाल नहीं बनता। हम मीडिया को भी दावत देते थे और देते रहे कि हमें बताया जाए कि इन 7 सवाल में कोई ऐसा सवाल है जिस पे ऑब्जेक्शन किया जाए। सिंपल सवाल थे, उनकी वजाहतें थी, जो कभी मियाँ साहब के फैमिली ने कहा और कभी किसी मिनिस्टरों ने कहा, उनके रफ़ाक़ा ने कहा, कभी खुद कहा, कभी उनके बच्चों ने कहा, तो वजाहतें उन पे ऊपर मांगी गई, और उस पे इस वजाहतनामे पे, जो वजाहतनामा मियाँ साहब ने पेश किया, उसमें कहीं जिक्र नहीं आया कि जो 7 सवाल थे। तो आप परेशान होंगे कि हमने इतनी छोटी सी स्पीच करके बाहर आ गए, तो हमने ये महसूस किया कि मजीद बैठ के तकरीरें करने से या एक दूसरे को बुरा भला कहने के हम आवाम में फिर जाएं, मीडिया के थ्रू जाएं, उनको बताएं। और मैं समझता हूं कि आज का ये खिताब जो है वो लाइव होगा, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम ने देखा होगा। हम समझते हैं कि आज के इस इवेंट का सबसे बड़ा जज पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम होंगे, जो फैसला करेंगे कि जो मुल्क में इक़्तिदार आला में बैठे हुए हैं, जो काफ़ी अरसे से हुकूमतों में हैं, उन लोगों ने अपनी हुकूमत के दौरान क्या क्या कुछ किया है, क्या कुछ कर सके हैं। जिस मुल्क में बेरोजगारी हद से बढ़ी हुई है, जिसमें लोग आज भी भूख मर रहे हैं, जिसमें किसान तबाह हो चुका है, मजदूर खत्म होने पे है, नौजवान रोजगार की तलाश में है, और लोग ये समझते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, और दुनिया की मीडिया ये बता रही है कि आपने क्या कुछ नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आज पाकिस्तान के अवाम के सामने हमने रखी हैं। अब मजीद फैसला वो करेंगे, और हम बैठ के फाइनली इंशाल्लाह ताला बैठ के बात करेंगे। कल 10 बजे बैठेंगे सुबह को, और मजीद इसमें लाएअमल बनाएंगे। तो मैं खान साहब जाते हैं, आप आगे इधर आ जाए, सेंटर में आ जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज के सवालात में जो अहम बात मियां नवाज शरीफ ने अब फ्लोर ऑफ द हाउस पे की है कि 2005 में
شریف خاندان نے یہ فلیٹ خریدے لندن میں، اس پہ دعوے سے کہا جا سکتا ہے، اور ہمارے سوالات میں یہ باقاعدہ ایک سوال تھا کہ $32 ملین پہ گروی رکھ کے یہ فلیٹ اصل میں 1993 اور 94 میں خریدے گئے۔ التوفیق بینک کا قرضہ $32 ملین اتارا گیا جو شریف خاندان نے لیا، اس کا ذکر نہیں کرتے، اور صرف یہ کہ بیٹوں نے یہ خرید لی، یہ املاک 2005 میں۔ سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے شریف خاندان نے کب یہ خریدے، اس کو بالکل ہی اوائڈ کر گئے۔ خان صاحب میں ایک منٹ سینٹر اب ذرا سارے جواب دینے لگا ہوں۔ ابھی خورشید شاہ صاحب نے اور اعتزاز احسن صاحب نے آپ کو کہا کہ 7 سوال پوچھے تھے، اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جواب کیسے دینے تھے۔ میرے پاس انہوں نے الزامات لگائے کہ میری ایک لندن کے اندر فلیٹ تھا اور وہ ایک آف شور کمپنی سے لیا گیا۔ یہ ذرا میں آپ کے سامنے اور آپ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کروں گا، میں آج لے کے آیا ہوں۔ یہ ہے میری سیلز ڈیڈ جس دن میں نے فلیٹ خریدا تھا 83 میں، یہ ہے 2003 میں جب وہ کمپلیشن کہتے ہیں کمپلیشن سٹیٹمنٹ، جب یہ فلیٹ بیچا تھا، قیمتیں دونوں لکھی ہوئی ہیں۔ میاں صاحب سے ہم یہ چیز چاہ رہے تھے۔ یہ میری تیسری چیز ہے، انہوں نے کہا ایسٹس پر ڈیکلریشن، یہ اس میں 2002 کے ایف بی آر میں ایسٹس کی ڈیکلریشن ہے، یعنی مختصر چیز ہے، آپ کو اتنی لمبی کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے آپ کے اوپر کتنی تکلیفیں گزری ہیں اور آپ کی فیملی کے اوپر نیشنلائز ہے، آپ کتنے امیر، مرضی سے سعودی عرب گئے، کوئی تکلیف نہیں گزری، پریشر سے گئے۔ سنیں ذرا آگے، اب آگے سنیں، ایک منٹ سنیں ذرا۔ اب جس طرح کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ 2005 میں انہوں نے مے فیئر کے فلیٹس لیے، میاں صاحب آپ ہمیں وہ دکھا دیتے ڈیڈ، جو میں نے آپ کو ڈیڈ دکھا دی ہے۔ اگر مجھے کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے، اتنی لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، 5 منٹ لگنے تھے کہ جس طرح میں نے آپ کو ڈیڈ کس دن خریدا میں نے وہ بھی بتا دیا، کس دن بکا ہے، بینک کے ذریعے پیسہ پاکستان لے آیا ہوں۔ پیسہ باہر کیسے گیا؟ پیسہ پاکستان لانا تو پاکستان کی مدد کرنا ہے، ملک سے پیسہ باہر لے کے جانا ملک کو تباہ کرنا ہے۔ مجھے آپ نہ ڈکلیئر کریں، نہ بتائیں منی ٹریل کیا ہے، نہ بتائیں کہ کیسا گیا ہے، اور آپ کہیں 2005 میں لیا تھا۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فلیٹ کب لیے گئے تھے۔ یہ میرے پاس ہے ڈاکیومنٹ، اور یہ ہم ڈاکیومنٹ سامنے لے کے آئیں گے۔ جناب پہلا فلیٹ لیا گیا 93 میں، 17 ایون فیلڈ ہاؤس پارک لین 93، پہلی تاریخ جون 93 کو لیا گیا۔ دوسرا فلیٹ 16 ایون فیلڈ ہاؤس انہوں نے لیا 31 جولائی 95۔ تیسرا فلیٹ 16A ایون فیلڈ ہاؤس انہوں نے لیا، اور کمپنی کا نام تھا نیلسن، پہلی کمپنی کا نام تھا نیسکول، اس کا تھا 31/7/95۔ چوتھا فلیٹ وہ بھی اسی دن لیا نیسکول کے نام سے 17A ایونس فیلڈ 23 جولائی 96۔ ان کا جو پانچواں فلیٹ وہ لیا گیا 2004 میں 29 جنوری 2004۔ یہ ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں۔ میاں صاحب نے کہا 2005 میں لیا گیا، سب سے پہلے تو یہ ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں۔ اگر میاں صاحب آج کا ہمارے سامنے جس طرح میں نے آپ کو سیلز ڈیٹ دیے ہیں کون سے کر دیتے تو ختم ہو جاتی ایشو، اتنی لمبی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب دوسری جو میاں صاحب نے بات کی ہے بڑا ضروری ہے آپ کا سننا، سنیں ذرا۔ دوسری میاں صاحب نے بات کی کہ جناب میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا یہ جو پیناما کے اندر جو آف شور کمپنیز تھی۔ میاں صاحب نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں تھا، میرے بیٹوں کا تھا۔ میاں صاحب میرے پاس یہاں پیپرز ہیں، یہ مریم شریف 2 کمپنیز کی اونر ہیں، ہمارے پاس یہ پیپرز ہیں، میں آپ چاہیں تو آپ کو دے دیتا ہوں۔ آج بیٹوں کا بولا، بیٹی کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اچھا بیٹی کا ذکر نہیں کیا، 2 کمپنیز اس کے نام، اور یہ میرے پاس 2011 کی میاں صاحب کی خود
ان کے 2011 کی ڈیکلریشن ہے جدھر یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز ان کی ڈپینڈنٹ ہے. مریم نواز ان کی ڈپینڈنٹ ہے. یہ جو کہتا ہے اس پہ انہوں نے 2,40,00,000 مریم نواز کو گفٹ کیا. اپنی یہ ان کی، میں میاں صاحب کی اپنی ریٹرنز میں بتا رہا ہوں، ٹیکس ریٹرنز میں 2011 کی. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گفٹ کیا. اپنی ڈپینڈنٹ ہے. ڈپینڈنٹ 2 کمپنیز اون کرتی ہے آف شور، نیلکام اینڈ نیلسن. صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ آپ کی ڈپینڈنٹ نے فلیٹس لیے، اس کے پاس ذریعہ معاش ہی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کے فلیٹس تھے، آپ نے اس کے نام پہ لیے. ہم یہ آج آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج آپ آ کے ہمیں آپ پیش کریں گے، جو میں تیار تھا پیش کرنے کے لیے. کیا مجھے اگر میں نے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے تو مجھے کیا چیز ہے کہ پارلیمنٹ میں آ کے میں ڈاکیومنٹس پیش کر دیتا. اس کے انہوں نے ٹیکس کے بتایا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو انہوں نے میاں صاحب نے ٹیکس بتایا ہے، میں آپ کے سامنے میاں صاحب کے ہم نے ٹیکس بھی نکال لیے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ 81 سے لے کے 93 تک ٹیکس کے بتایا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو انہوں نے میاں صاحب نے ٹیکس بتایا ہے، میں آپ کے سامنے میاں صاحب کے ہم نے ٹیکس بھی نکال لیے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ 81 سے لے کے 93 تک 81 یہ میرے پاس ان کی ٹیکس ریٹرنز ہیں. میاں صاحب نے کہا نا ہم بڑے امیر تھے. میاں صاحب کی جو مہینے کی اوسط آمدنی تھی، ایوریج مہینے کی انکم، وہ تھی 22,600 روپے. 22,600 روپے ان کی اوسط. 81 سے لے کے 93 تک ان کی ایوریج منتھلی انکم 22,600 تھی. ان کا جو خود انہوں نے کہا یہ میاں صاحب کی ریٹرنز پہ ہے. اور انہوں نے جو ٹیکس ٹوٹل دیا ہے، ان کا جو ایوریج ٹیکس سال کا تھا وہ آتا ہے 80,000 روپیہ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنے امیر تھے، آپ کی 22,500 اوسط تنخواہ ہے، آمدن 81 سے لے کے 93 تک، آپ ٹیکس دیتے ہیں. ہاں سال کا ٹیکس، یہ سال کا ٹیکس میں بتا رہا ہوں 79,000. تو مجھے یہ بتائیں کہ کدھر سے یہ پیسہ آ گیا، یہ اور وہاں فیکٹریوں اور امیر اور جو انہوں نے کہانی سنائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے آج پارلیمنٹ میں آ کے جو انہوں نے وہ تقریر کیا ہے، نہ انہوں نے کچھ بیان دیا ہے، نہ کوئی سچ بولے ہیں، نہ کوئی صفائی پیش کی ہے. پارلیمنٹ کا مطلب ہی یہ ہے، ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے لیڈر اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. انہوں نے بالکل، بلکہ عمران خان کا جی یہ سٹائل کیسا ہے تو فلانا کیا ہے، یہ کیا ہے، سارا تقریر آدھی تو میرے اوپر کر دی. میاں صاحب میں تو ہر چیز آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، کدھر سے میرا پیسہ آیا، کاؤنٹی کرکٹ میں میں نے کتنا پیسہ کمایا، ٹیکس کتنا دیا، میرا سارا کچھ ڈاکیومنٹڈ ہے. 82 سے اور 82 میں اگر آپ اتنے امیر آدمی تھے، میں نے تو آپ سے زیادہ ٹیکس دیا 82 کے اندر. میں اتنا غریب آدمی ہوں، آپ تو بڑے امیر آدمی ہے، میرا 82 میں آپ سے زیادہ ٹیکس ہے. میاں صاحب یہ اب پاکستان بدل چکا ہے، دنیا بدل چکی ہے. یہ چیزیں چھپیں گی نہیں، آپ یہ چیزیں اور نکلتی رہیں گی. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں ان کی اور پراپرٹیز نکلتی رہیں گی. بہتر یہ تھا کہ وہ آج پارلیمنٹ کے سامنے آ کے سچ بولتے اور بجائے اب یہ کہ لمبا کیس کھیلے جی قرضے والوں کو بھی پکڑیں گے، فلانوں کو بھی پکڑیں گے. وہ ہم تو ابھی پینما سے آپ کا نام آیا ہے، نواز شریف کا نام آیا پینما پیپرز میں، ہمارا تو نہیں آیا، میرا تو نہیں آیا. میں تو اپنا بیان کر رہا ہوں، میں اپنا کاغذات لے کے آؤں. میاں صاحب کا اگر نام آیا تو میاں صاحب کے اوپر لازم تھا کہ آج آ کے جو ہم نے سوال پوچھے تھے جوائنٹ اپوزیشن ہے، ہمارا جواب دیتے. ایک بات آج کی حاضری جو ہے، اتنے ڈی سی او کے کہنے کے باوجود 141 ممبروں کی حاضری ہے، جس میں 70 عورتیں مخصوص نشستوں کی بھی ہے. یہ مقبول وزیر اعظم کی کے ساتھ مسلم لیگ نون کا حل آ گیا ہے. ادھر جواب دو یار، خان صاحب یہ بہتر تھا کہ آپ پارلیمنٹ کے فلور پر یہ حقائق بتاتے سارے. بتائیں گے نا، ابھی کون سا یار عباس چلا گیا. جی جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس تھا، جوائنٹ اپوزیشن کے اجلاس کے سامنے
عمران خان صاحب بالکل تیار تھے. جوائنٹ اپوزیشن نے عمران خان سے درخواست کی کہ آج نواز شریف کو ہمیں سننے دیں اور اس کے بیانات کے حقائق کے پول کھلنے دیں. ہم آپ کے جواب سے مطمئن ہیں. آپ کل دے سکتے ہیں, فلور آف دا ہاؤس پہ دے سکتے ہیں. ہم نے جوائنٹ اپوزیشن کے اصرار پر خان صاحب نے آج پارلیمنٹ میں بات نہیں کی. ہم کل بھی دینے کو تیار ہیں اور پوری تیاری کر کے آیا ہوں.